बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद अमजद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद अमजद। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको बहुत सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आपके साथ हम अहादीस और कुरान पाक की कुछ आयत को भी शेयर करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि हम आपके साथ एक किस्सा भी शेयर करेंगे जो एक ताजिर और एक जिन के दरमियान आपस में कुछ उनका इंटरेक्शन हुआ और एक बहुत ही वो ज़बरदस्त और मशहूर किस्सा है। उम्मीद है आप उससे बाखबर होंगे या आपने अगर नहीं सुना तो आज हम आपको वो सुनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुरान शरीफ की, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरह जिन को नाजिल फरमाया। सूरह जिन एक मक्की सूरत है और इसका आप देखते हैं कि नाम ही बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव है और ये बहुत ही मुनफरिद सूरत है। और आप सब लोग जानते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में जिन का जो वर्ड है, जिन लफ्ज़ जिन जो है, इससे वैसे ही सबको बहुत ज़्यादा एक दिलचस्पी और एक शौक़ और एक लगाव और जो है बच्चों को ख़ास तौर पे बल्कि बड़ों को भी इससे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। बल्कि मैं आपको एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि खाना काबा से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर एक जो है मस्जिद भी है, मस्जिद जो जिन के नाम से है। वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत फरमाते थे और ये वही मुकाम है जहाँ पर आप कुरान शरीफ पढ़ रहे थे तो कुछ जिनों का लश्कर वहाँ से जा रहा था। जब उन्होंने देखा कि अल्लाह का एक बंदा यहाँ पर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है तो वो उसको देखकर वो बाकायदा ईमान ले आए, पूरे लश्कर को वो देखकर, और उन्होंने आपस में मुकालमा किया जो सूरह जिन में भी है कि बेशक ये एक हिदायत देने वाली किताब है जिसको हमने सुना, हमारा दिल खुश हुआ और हम उस पर ईमान ले आए। और इसके बरक्स आप मुसलमान को देख सकते हैं, मुसलमान ने सिर्फ कुरान पाक को, इसकी तिलावत को एक मुर्दा बख्शवाने का जरिया समझ रखा है, एक हिफ्स का जरिया समझ रखा है, या एक रस्मी तौर पर भी हमारा बच्चा जब हमें पैदा होगा हम इसको हिफ्स करवाएंगे या मदरसे में इसको ये ज़रूरी तालीम है। लेकिन इसकी तालीमात पर अमल करना और उसको हदायत का जरिया बनाना, ये हमारा मकसद बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुका है। और इसके बरक्स आप देखते हैं कि जो जिन है, जिनों का लश्कर, उन्होंने सिर्फ इसको इसीलिए पसंद किया, मुंतखब किया क्योंकि ये एक हदायत का रास्ता है। इंसान की नीयत में फतूर ना हो तो कुछ ही लम्हे लगते हैं उसको ईमान लाने पर और राह रास्त में आने पर और आखिरत के लिए अपने कामयाब जो एक सिलसिला रहनुमाई है उसको मुंतखब करने पर। जैसे कि आपने देखा कि जिनों का जो लश्कर वहाँ से गुजर रहा था उसने फ़ौरन ना सिर्फ इस बात को तस्लीम किया कि ये हदायत देने वाली किताब है, ये वो किताब है जो अल्लाह के सच्चे नबी पर नाजिल हुई है, ये हमारी रहनुमाई करती है, बल्कि उन्होंने इस पर ईमान लाकर मुसलमान भी वो हो गए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को पैदा किया तो उसमें जो है फरिश्तों में अच्छाई की ही सिर्फ सिफ्त रखी, उनमें कुछ नफसानी ख्वाहिशात और बुराई का मादा नहीं रखा गया। लेकिन जिन और इंसान दो ऐसी मखलूक हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई दोनों का मादा रख दिया और इन दोनों को आपस में इसको बैलेंस करके साथ चलना पड़ता है। और इसी जो है इसी बेस पे इनकी जो है जिनों और इंसानों की अकाउंटेबिलिटी होगी और इसी बेस पर ये दोनों का ईमान भी है कि क़यामत के दिन हमें उठाया जाएगा और हमारी जज़ा और सज़ा का एक सिलसिला शुरू होगा और फिर हमें इनाम या सज़ा मिलेगी। तो आज हम आपके साथ एक ताजिर का किस्सा शेयर करेंगे और एक जिन का, जब वो दोनों आपस में मिले तो उनके दरमियान क्या बातचीत हुई और किस तरह से शुरू हुई। बगदाद के एक बड़े मशहूर ताजिर थे जिनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत वसी और अरीज़ कारोबार था, तो वो एक बहुत कामयाब इंसान थे। लेकिन जो है बगदाद में जब वो अपना कारोबार कर रहे थे तो वहाँ पर वो उनकी फैमिली भी मौजूद थी जिसमें उनकी वालदा थी और उनके बीवी बच्चे शामिल थे। वो एक दफ़ा का जिक्र है कि वो कुछ माल की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में उन्हें जो है अपने काफ़िले को लेकर दूसरे शहर जाना पड़ा। तो घर से रवाना होते वक्त वो अपने बीवी बच्चों से मिले, अपनी वालदा से उन्होंने इजाज़त तलब की और उनको सलाम दुआ करने के बाद वो घर से रवाना हुए। ताजिर की बीवी ने उनको काफ़ी सारा खाना दिया और फल वगैरह दिए ताकि आप रास्ते में खाने के लिए परेशान मत हों। तो वो खाना और फल वगैरह लेकर अपने काफ़िले के साथ जब रवाना हुए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो रास्ते में उनको एक बहुत बड़ा रेगिस्तान से गुजरना था। रेगिस्तान से गुजरते वक्त वो उनको भूख का जब एहसास हुआ तो उन्होंने अपने काफ़िले से कहा आप लोग भी अपना खाना वगैरह खा लें, हम यहाँ पर रुक कर कुछ देर आराम करेंगे
اور آپ ریسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے. تو وہاں پر اپنا کھانا انہوں نے شروع کیا. جب انہوں نے اپنے کھانے کو نکالا، کھانا کھانے کے بعد کچھ کھجوریں تھیں، تو وہ کھجوریں کھا کر جو ہے وہاں پر آرام کرنے لگے. انہوں نے ایک کام کیا، کھجوریں وغیرہ کھاتے ہوئے کچھ گٹلیاں وہ پھینکتے رہے زمین پر زور سے، اور ایک دو گٹلیاں ان سے کنویں کے اندر بھی جا گئی. کچھ ہی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ کافی سارے سفید لباس پہنے ہوئے لوگ جا رہے ہیں، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور وہ ایک جنازے کو لے کر جا رہے ہیں. جب انہوں نے جنازہ ایک مقام پر رکھا تو امام صاحب نے جنازے کو اس کو نماز پڑھانا شروع کی. تو یہ دیکھ کر ان کو بہت تعجب ہوا کہ ایک ہی لباس ہے اور سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیں، اور اس گنجان ریگستان میں جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں پر آ کر یہ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں. وہ شخص یہ معاملہ سارا دیکھ کر حیران پریشان تھا کہ اچانک اس کو ایک بہت اونچی آواز سنائی دی کہ ایک شخص یہاں پر آیا ہے اپنے قافلے کے ساتھ، اس کے گٹھلی لگنے کی وجہ سے ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا ہے. یہ بات جب اس تاجر نے سنی تو بہت زیادہ پریشان ہوا، افسردہ ہوا اور حیران پریشان ہوا. ابھی وہ پریشان ہی تھا کہ اسی عالم میں وہ جو جن تھا، جو اس بچے کا والد تھا، وہ اس کے سامنے نمودار ہو گیا. یہ بڑا ایک خوفناک منظر تھا، جو تاجر بہت مشکل سے اس منظر کو برداشت کیا، اور اس کتاب نہ لاتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے تقریباً بے ہوشی کے وہ سٹیج میں جانے ہی لگا تھا کہ جن نے اپنی بات چیت شروع کی. وہ کہتے ہیں، اے انسان، تو نے میرے بچے کو قتل کیا ہے، مجھے اس کے بدلے تجھے قتل کرنا ہے، مجھے زندگی کے بدلے ایک زندگی چاہیے. یہ بات سن کر تاجر بہت زیادہ پریشان ہوا، اور وہ جن سے معافی مانگنے لگا، اور وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ معاملہ جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے علم نہیں تھا آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی. تو جن نے کہا، میں کسی صورت تمہیں نہیں معاف کر سکتا، مجھے تمہیں قتل کرنا ہوگا، یا تمہیں جو ہے تمہارے خاندان میں سے کسی کو اٹھا کے یہاں پہ لانا پڑے گا. تو تاجر نے اسے بہت زیادہ جو ہے معافی طلب کی، لیکن جن نے اس کو معاف نہیں کیا. اینڈ میں جب وہ ان کی بات چیت کوئی سیٹلمنٹ نہ ہوئی تو تاجر کو ایک بات یاد آئی. اس نے جن سے کہا کہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، میں ان لوگوں کو یہ دے آؤں. میں نے اپنی بیٹی کی ابھی شادی بھی کرنی ہے، اور میری جو ہے والدہ بھی گھر میں میرا انتظار کر رہی ہیں. ابھی میرے سارے معاملات ویسے پڑے ہیں، اگر تم مجھے مار دو گے تو میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. میں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، اور اگر یہ امانتیں میں نے لوگوں تک نہ پہنچائیں تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. تو قیامت کے دن میں پھر تمہیں اس کا جو ہے ذمہ دار ٹھہراؤں گا. جن مسلمان تھا، اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ جو ہے حیران پریشان ہوا. اس نے کہا، یہ بھی ایک مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو اپنی ایمانتوں کے سلسلے میں بہت زیادہ خوف خدا ہے. جن نے یہ بات دیکھتے ہوئے اس کو 40 دن کی مہلت دی، اور اس کو کہا، تم یہ ایمانتیں دے کر واپس آؤ، پھر میں تمہاری جو ہے تمہیں قتل کروں گا اور اپنا بدلہ پورا کروں گا. اس پر تاجر بہت خوش ہوا، اور اس نے جن سے جو ہے اجازت طلب کرتے ہوئے وعدہ دیا کہ میں 40 دن بعد یہاں پر آؤں گا اور تم اپنے معاملے کو سر انجام دے لینا. یہ کہہ کر تاجر وہاں سے چلا گیا. اس نے دوسرے علاقے میں جا کر اپنے مال کو فروخت کیا، کچھ نیا مال خریدا اپنے علاقے میں جا کر فروخت کرنے کے لیے. تو جب وہ گھر گیا تو بہت زیادہ افسردہ تھا، پریشان تھا. اپنی والدہ سے ملا، اپنے بیوی بچوں سے ملا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہمارا والد جب گھر سے گیا تھا تو کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ اتنی پریشانی کے عالم میں واپس آئے. تو لیکن وہ اس سے بار بار پوچھتے رہے کہ آپ ہمیں بتائیں کیا معاملہ ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں. لیکن تاجر نے کسی سے کسی بات کو ڈسکس نہیں کیا. تاجر بہت زیادہ پریشان تھا، رات کو سو نہ پایا، اور اسی عالم میں اس کے 10 دن گزر گئے. 11ویں دن وہ قبرستان کے پاس سے گزرا، اور اس نے وہاں پر ایک بزرگ کو پایا، جو بزرگ وہیں پہ رہتا تھا بہت عرصے سے، اور اپنی عبادت کو سر انجام دیتا تھا قبرستان میں. تاجر نے اسے بات کی اور اس کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اب مجھے کوئی شخص نہیں مل رہا جو مجھے رہنمائی کر سکے اور میرے اس مسئلے کو حل کر سکے. تو اس پر جو ہے وہ بزرگ نے اس کو کہا، اے اللہ کے بندے، تو موت سے مت گھبرا، تو اپنی زندگی سے گھبرا، تو زندگی کی آزمائش سے گھبرا. موت نے تو ایک دن آنا ہے اور آ کر ہی رہنا ہے. تو اپنے معاملات کو سر انجام دے، جو ناراض ہیں ان کو راضی کر، جن کو تو ٹھکرا چکا ہے ان کو منا لے، جن کا تو حق ادا نہیں کر سکا ان کا حق ادا کر، اور تمام وہ لوگ جو تیری زیر کفالت میں ان کے فرائض کو سر انجام دے. اللہ کو راضی کر، ان تمام معاملات کو جلد سے جلد سمیٹ.
تاکہ تو اپنے آخری مقام کے لیے تیاری کر سکے. اپنی اس تیاری کی طرف زور دے. اپنی زندگی کو جانے کے لیے اور موت کے ڈر سے گھبرا کر تو یوں پریشان مت ہو. بزرگ کی یہ بات سن کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی، کیوں نہ میں اپنے معاملات کو سر انجام دوں. یہ بات سن کر سمجھ کر وہ جلد سے جلد اپنے گھر آیا. اپنی بیوی بچوں سے ساری معاملات کو اس نے ڈسکس کیا، ان کو بتایا اور کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے میری سفر کے دوران، تجارت کے دوران. تو اب میں جلد سے جلد اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے تمام معاملات کو سر انجام دینا چاہتا ہوں. اس کی والدہ بہت زیادہ رونے لگیں اور اس کو منع کر دیا تاجر کو. اب تم نے وہاں پر نہیں جانا، اپنی جان کے بدلے تم اس سے جو وعدہ کر آئے ہو یہ کوئی وعدہ ایسا نہیں بنتا. اس کی بیوی بھی رونے لگی، تڑپنے لگی اور اس نے اس کو بڑی سختی سے منع کر دیا کہ اب تم نے وہاں پر نہیں جانا، کبھی بھی نہیں جانا. تو اس کے بچے بھی بہت زیادہ پریشان تھے، ہمارا باپ کچھ دن بعد ہم سے جدا ہونے والا ہے ہمیشہ کے لیے. تو اس نے اس فقیر کی بات کو سمجھ لیا اچھے سے، تمام لوگوں کی امانتیں، اپنا لین دین کلیئر کیا، اپنی بیٹی کے لیے جلد سے جلد رشتہ ڈھونڈ کے اس کا نکاح کیا، اپنے تمام فرائض کو سر انجام دیا، روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منایا اور جن لوگوں کا حق ادا کرنا تھا ان کا حق ادا کیا. اور اسی معاملے میں اس کو 39 دن پورے ہو گئے. اگلے دن 40واں دن تھا، وہ اپنی تیاری کرنے لگا وہاں جانے کے لیے، لیکن اس کی بیوی نے پھر اس کو منع کیا، یہ طریقہ کار نہیں ہے، تم مت جاؤ، اپنی جان کے لیے تم نے یہ وعدہ کیا ہے، مجبوری میں کیا ہے، یہ وعدہ ایسا نہیں بنتا. اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات کا بہت زیادہ خوف ہے، میں اس کے نام کا وعدہ لے کر اپنی جان بخشوا کر اس کے پاس آیا ہوں، قیامت کے دن مجھ سے ایسا کوئی جوابداری نہ ہو جائے، مجھے ایک دفعہ جانے دو. اس کی والدہ نے رو کر زاروں کی طرح ہو کر گڑ گڑا کر اس سے التجا کی تم وہاں مت جاؤ، تم میرے بیٹے ہو، تمہارے بنا میں مر جاؤں گی. لیکن وہ کسی کی بات نہیں اس نے سنی اور بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں اپنے وعدے کی پاسداری کے لیے وہ وہاں پر پہنچ گیا. تو راستے میں اس کے بچے رو کر زاروں کی طرح ہو کر، اس کے تمام دوست رشتہ دار اکٹھے ہو کر اس کی مدد کے لیے رکے اور اس کو یقین دہانی کرائی ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں اور تمام معاملات کو ہم سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس نے سب کو منع کر دیا. جب وہاں پر وہ جن کے پاس پہنچا تو جن کو بہت خوشی محسوس ہوئی اور اس نے اس سے کہا کہ اب میں تمہاری تمہیں قتل کر دوں گا، تم نے بہت اچھا کہ تم یہاں آ گئے، اگر تم یہاں نہ آتے تو میں تمہارے پورے خاندان کو اٹھا کر لے آتا. یہاں پر میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کی طرف. جب انہوں نے پوچھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کے آ سکتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے، تو وہاں پر کافی لوگوں نے کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم 2 دن میں لے آئیں گے، ہم 1 دن میں لے آئیں. ایک نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آ سکتا ہوں، اور وہ واقعی لے بھی آیا. تو انشاءاللہ وہ بھی معاملہ اور وہ کہانی قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جلد. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ طاقت سے نوازا ہوتا ہے. تو جب اس نے یہ بات کی تو تاجر کو یہ سن کر بھی بہت دل جمی ہوئی کہ میں اگر یہاں پر نہ آتا، ہو سکتا ہے یہ میرے پورے خاندان کو اٹھا کر لے آتا، اور اب میرے ایک فرد کے جان دینے کی وجہ سے میرے سب لوگ بچ جائیں گے، تو بہتر کیا میں یہاں پر آ گیا. تو جن نے جب اس سے ساری بات چیت کی، اس نے بتایا کہ میرے 40 دن بہت مشکل سے گزرے، میں نے اپنے تمام معاملات کو سر انجام دے دیا ہے، میں نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کی ہے، روٹھے ہوئے لوگوں کو منا لیا ہے. تو جن نے یہ جب تمام کہانی سنی تو اس کے دل میں کچھ رحم آیا. اس نے کہا تم اللہ کے سچے بندے ہو، تم نے اپنے وعدے کی پاسداری کی، تمہارا روز قیامت پر نہ صرف ایمان ہے بلکہ تم نے اس کی تیاری کے لیے بھی سب معاملات اپنے سر انجام دے لیے. میں بھی اسی رب کو ماننے والا ہوں، تو لہٰذا میں اللہ کی خوشی کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں. جاؤ میں نے تمہاری جان بخشی، اپنی والدہ سے اپنے بیوی بچوں سے ملو اور اپنی باقی زندگی کو انجوائے کرو. تو اس طرح وہ شخص واپس آ گیا بغداد میں. اپنے کاروبار کو اس نے روزمرہ روٹین کے مطابق کنٹینیو کیا اور بہت وہ خوش ہوا. اس کو تو ایسے تھا جیسے اس کو دوسری زندگی ملی ہے. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ دنیا ایک عارضی ہے اور اپنی نیت کے دار و مدار پر بھی ہر نتائج کو آپ سمجھیں. ہماری نیت کا معاملہ اسی پہ تمام رزلٹ ملیں گے ہمیں. جیسے کہ آپ کے ساتھ ہم نے پہلے شیئر کیا کہ اگر انسان کی نیت میں فطور نہ ہوگا تو وہ جلد سے جلد اپنی منزل کو پا لے گا، راہ راست کو پا لے گا اور ہدایت کی طرف وہ
जाना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।